अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को बहुत सलाम। इंशाल्लाह आज हम हाजिर हुए हैं दोबारा जो है कुरान स्टडी के साथ। और ह- हम ये कुरान स्टडी इंशाल्लाह इस वक्त हम सूरा 9 पे हैं, जो सूरा 9 की आयत नंबर 69 से लेकर आगे हम 69 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि जब भी कुरान पढ़ें तो हमें अल्लाह ताला की पनाह मांगनी है शैतान मरदूद से। सो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। तो आयात जो हैं, जैसे आपको जानते हैं कि हर मर्तबा हम पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसकी उर्दू की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो इसकी हेडलाइन कह रही है सूरा 969 आयत नंबर 69 की, गॉड सिस्टम डज नॉट चेंज, सम ऑफ दोस बिफोर यू वर stronger than you and possessed more money and children. They became preoccupied with their material possessions. Similarly, you have become preoccupied with your material possessions, just like those before you have become preoccupied. You have become totally heedless, just as they were heedless. Such are the people who nullify their works, both in this world and in the hereafter. They are the losers. इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अल्लाह इसकी हेडलाइन है, अल्लाह का निज़ाम नहीं बदलता। तो आयत कहती है, तुमसे पहले कुछ लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर थे और उनके पास ज्यादा माल और औलाद थी। वो अपने मादी मालो दौलत में मशगूल हो गए, उसी तरह तुम अपने मादी मालो दौलत में मशगूल हो गए हो, जिस तरह तुमसे पहले वाले मशगूल हो गए थे। तुम बिल्कुल गाफिल हो गए जिस तरह वो गाफिल थे। यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाय हो गए, और यही लोग खसारे में हैं। सो इस आयत से हमें एक बहुत बड़ा फैक्ट जो आज के टाइम में हम देखते हैं जिंदगी में क्या हो रहा है, इंसान कैसे जिंदगी गुजार रहा है, उसके बारे में पता लगता है कि इंसान जो है इस और ये सिस्टम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये शुरू से ऐसा ही सिस्टम चला आ रहा है कि इस दुनिया में इंसान आने के बाद वो उसका दौलत औलाद और दुनियावी वर्ल्डली लाइफ की चीज़ें उसके लिए इतनी अहम हो जाती हैं इंसानों के लिए कि इंसान हर चीज़ के मकसद क्या, हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, मकसद क्या है हमारा, अल्लाह ताला ने हमें जो इस दुनिया में भेजा है, वो इंसान को कोई चीज़ का पता नहीं चलता और वो सारी ज़िंदगी इसी तरह ही गुजार के इस दुनिया से माल दौलत और अयाशियों में और जो हवस है पैसे की और चीज़ों की वो उसमें तगोदो में लगा रहता है और उसके बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। और ये सिस्टम अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये सिस्टम शुरू से आ रहा है। इस तरह लोग जो है ना इस दुनिया में आते हैं और वो आके अपनी उनके पास जो मालो दौलत होती है उसके लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको औलाद भी चाहिए होती है, दुनियावी चीज़ों में वो बहुत ही मशगूल होते हैं और फिर नतीजा क्या निकलता है कि उनके अमाल इस दुनिया और आखिरत में सब ज़ाय हो जाते हैं। और अल्लाह ताला उनके बारे में बता रहे हैं कि यही वो लोग हैं जो असल में खसारे में होंगे आखिरत के दिन। कि देखें आप हम आज के दौर को अगर कंपेयर करें, आप देखें तो आज के दौर में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। लोग जो है कोई हर कोई समझता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बताया हमें कुरान में कि गॉड गिव यू हेयरिंग आई साइड ऑन ब्रेन। अल्लाह ताला ने हमें आंखें और सोचने की ताकत और दिमाग अता फरमाया है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि उनको यूज करो। और यूज किस लिए करो? कि इस दुनियावी चीजों में नहीं, यूज करो, दुनियावी चीजें बेशक साथ साथ चल रही हैं, लेकिन यूज करो कि आखिर इस अर्थ पे हमारे आने का मकसद क्या है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई वी क्रिएटेड। हमें पता, इंसानों को यही नहीं पता कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। वो एक
علیحدہ ٹاپک ہے پورا، جو کہ اس پہ بندہ بہت ڈیٹیل سے بات کر سکتا ہے، کہ جیسے کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ قرآن سٹڈیز کے دوران بتا چکے ہیں کہ ہمارا اصل پرپس جو ہے اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم اوپر ہائی سوسائٹی میں ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا، جو کہ جس کے نتیجے میں، اور گناہ کیا تھا کہ ہمارے تھاٹ میں کہیں آ گیا، کہیں سوچ میں آ گیا، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی پاور رکھ سکتا ہے کہ جو کہ کنگڈم کو چلا سکے، اور یہ اتنا بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمارے انر موسٹ کو بھی جانتے تھے، اوپر بھی اور اب بھی ہماری ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو اس سوچ کی وجہ سے اتنا بڑا، اور شیطان نے بیسیکلی شیطان نے کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا کہ سجدہ کرنے کے لیے، اور یہ ایک اس کے بعد یہ ساری سسٹم چلا آ رہا ہے۔ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری چانس انسانوں کو دیا ہے، اور یہ چانس جو ہے اگر ہم میں سے کوئی اویل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے واپس نہیں جاتا، تو پھر وہ سمجھے اس کی جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی سوائے پین اور سفرنگ اور جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہمیں جو بھی سننے والے ہیں ہر ایک کو قرآن کو میننگز کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور قرآن میں مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن میں ایکسپلین کر دی ہے، قرآن میں موجود ہے ہر چیز جو ہماری سالویشن کے لیے ہمیں چاہیے۔ تو ہمارا کام اس دن میں آ کے صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ جو کرائم ہم اوپر کر کے آئے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ ہمیں واپس اس طرح کی لائف عطا فرمائے کہ ہم راچس نیک انسان کی زندگی گزار کر اس دنیا سے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جائے، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت میں ان کی پروٹیکشن میں ہمیشہ رہیں۔ یہ ہے پرپس ہمارا اس دنیا میں آنے کا۔ تو آیت نمبر میں پڑھوں گی 70، جس میں اس کی ہیڈ لائن ہے دا لوزرز۔ آیت کہتی ہے have they not learned anything from the previous generations, the people of Noah, Ad, Thamud, the people of Abraham, the dwellers of Midian, and the evildoers of Sodom and Gomorrah. Their messengers went to them with clear proofs. God never wronged them. They are the ones who wronged their own souls. اس کی اردو ہے ہیڈ لائن کی خسارے میں رہنے والے۔ تو آیت کہتی ہے کیا انہوں نے پچھلی نسلوں سے کچھ نہیں سیکھا؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور لوط کی قوم کے بدکار لوگ، ان کے رسول ان کے پاس واضح ثبوت کے ساتھ گئے۔ اللہ نے ان پر کبھی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنے بڑے غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ، باوجود اس کے کہ ہم سے مسٹیک اوپر ہوئی ہے اور ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ نہ صرف ہمیں ایسے نہیں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول، اپنے نبی اور پیغام لے کے آنے والے اس دنیا میں بھیجتے رہے اللہ تعالیٰ، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام لے کر تمام نبی اور رسول ایک ہی میسج لے کر آئے تھے، اور لوگوں کے لیے کہ بھی دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا اور دوسری کتابیں بھیجی انسانوں کی گائیڈنس کے لیے، لیکن انسان اتنا بدقسمت ہے کہ کچھ ہی عرصے میں جب وہ پرافٹ یا نبی آتا ہے تو یا رسول آئے تھے جب تو وہ ان کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، لیکن جب وہ مر جاتے تھے تو وہ انہی رسولوں کی عبادت ورشپ کرنا شروع کر دیتے تھے، ہر چیز میں انہی کا اللہ تعالیٰ سے ان کو آگے بڑھا کے بڑے لیول پہ لے جا کے انہی کے پیچھے لگ جاتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ جو میسج لے کے آئے ہیں اس میسج کو فالو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثالیں ہمیں کچھ دی ہیں کہ نوح کی قوم جو ہے وہ جب نوح آیا تو اس نے بھی ایک ہی میسج دیا، اور وہ میسج کیا تھا
کہ worship God alone, there is no other God beside him. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرو، ایک اللہ alone کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہی میسج نوح کا تھا، یہی جو ہے ابراہیم کی قوم کا تھا، یہی لوط کی قوم کا تھا۔ یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے میسج، جب ان کے پاس نبی اور رسول آئے پیغام لے کر، تو انہوں نے ان کا میسج ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد جب ایک ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس دنیا میں ہی عذاب دے کر اس دنیا سے وہ واپس گئے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نوح کی قوم فلڈ، جو بہت بڑی فلڈ آیا تھا، اس میں وہ ڈوب کے مر گئے، وہ لوگ جنہوں نے نوح کی میسج کو قبول نہیں کیا تھا۔ اسی طرح لوط کی قوم میں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہوموسیکسچول تھے، اور وہ جو ہے پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان اتنے لیول تک گرا کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرنے لگ پڑا، تو اس کی قوم پر بھی عذاب آیا۔ جتنے بھی میجورٹی جو رسول نبی آئے ہیں، ان کی قوموں پہ اینڈ میں میسج لینے سے وہ انکار کرتے تھے، پھر ان پر عذاب آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے انہوں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ کیا اپنی خود جانوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے، جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو ان کو آخرت کے دن پتہ لگے گا، اور اس دن ٹو لیٹ ہو چکا ہوگا۔ اس دن وہ معافی بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کو کے حضور، اور دعائیں بھی کریں گے کہ ہمیں معاف کر دیں، تو ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اس وقت۔ وہی اس وقت اینڈ ہوگا ہر انسان کا، اور جہاں جہاں جو وہ کر کے اس دنیا سے آیا ہوگا، اسی کے حساب کتاب کے مطابق ان کو ان کی جگہ ملے گی اوپر۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو فاتح ہیں، یعنی دا وینرز، آیت نمبر 71 میں، دا بلیونگ مین اینڈ وومن آر allies of one another, they advocate righteousness and forbid evil, they observe the contact prayers and give the obligatory charity, and they obey God and his messenger. These will be showered by God's mercy. God is almighty, most wise. تو اس کی ہیڈ لائن ہے فاتحین۔ آیت کہتی ہے مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ غالب بہت حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، کہ وہ ہمیشہ مرد اور عورتیں جتنے بھی ایک اللہ کو ماننے والے مومن ہیں، وہ ایک دوسرے کے یعنی ان کو ایک دوسرے کی طرف وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی سے غلطی ہو رہی ہے، مسٹیک ہو رہی ہے، تو وہ اس کو ریمائنڈر دیتے ہیں دوسرے سبمیٹر کو، یعنی دوسرے مسلم اور مومن جس کو کہہ سکتے ہیں، ان کو ریمائنڈر دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے۔ تو یہ کوالٹیز ہیں نیک لوگوں کی۔ وہ نیک لوگ جو ہیں وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، وہ پھر نماز کی تلقین کرتے ہیں اپنے لو ونس کو، اپنے بچوں کو، اپنے جاننے والوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، اور یہی چیز وہ خود بھی قائم کرتے ہیں نماز کو، نہ صرف خود نماز پڑھتے ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کو ریمائنڈرز بھی دیتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام کمینڈمنٹس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تفصیل سے ہمیں بتائے ہیں کہ ہم یہاں آ کے ہمیں اس دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کہ رسول کی اطاعت کیسے ہے۔ پروفٹ محمد جب آیا تو اس کی اطاعت آپ نے کیسے کرنی تھی۔ پروفٹ محمد کی ڈیتھ کے بعد وہ جو بھی میسج قرآن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس دنیا میں چھوڑ کے گیا، جو بھی انسان اس میسج کو اس پر عمل کرے گا یا اس میسج کے مطابق زندگی گزارے گا جو پروفٹ محمد لے کے آئے، تو وہی اس کو ہی کہتے ہیں رسول کی اطاعت۔ اس کا مطلب ہے وہ رسول کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ رسول
اللہ کو بھول کر رسول کی تعریفوں میں، ساری بڑائیوں میں، اور جہاں کے کہیں بھی قرآن میں ایسا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور وہ یہ لوگ ایسی زندگی گزار کے جائیں۔ رسول کی اطاعت صرف اس صورت میں ہے کہ رسول کو اس نے جو میسج، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت میسج لے کے اس دنیا میں آیا، وہ ہے قرآن، کہ قرآن کو ہم نے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور یہ ہے رسول کی اطاعت۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ایسے لوگوں پر، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی سول، اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے ہر چیز ہماری جو ہے لکھ دی گئی ہے اوپر، اور صرف ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں فریڈم آف چوائس مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فریڈم آف چوائس دے دی اس دنیا میں کہ بھئی اور ہمیں پورا یقین تھا انسانوں کو کہ ہم دنیا میں جا کے ایک اللہ کی ہی عبادت کریں گے، لیکن جب اس دنیا میں آنے کے بعد اوپر کی جو زندگی ہے ہر سول بھول گئی، کیونکہ یہی تو ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے بغیر کسی اس کے اللہ انٹرفیرنس کے، اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی پروٹیکشن، اپنی جو ہے ہیلپ جو ہے ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ راچس لوگوں میں ایسے سولز شامل ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جو کہ اس میسج کو اللہ تعالیٰ کے ایک ورشپ اللہ الون، اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرنے کے میسج کو فالو کرنے کی ہم جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوشش میں کامیاب فرمائے اور ہمیشہ اپنے سیدھے رستے پر چلائے۔ پھر آ جاتی ہے آیت نمبر 72۔ اللہ نے انگلش ہے اس کی، God promises the believing men and the believing women gardens with flowing streams wherein they abide forever, and magnificent mansions in the gardens of Eden, and God's blessings and approval are even greater. This is the greatest tribe. اس کی اردو ہے، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں جنت عدن میں عظیم الشان محلات عطا کرے گا، اور اللہ کی رحمتیں اور خوشنودی تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی خوش قسمتی کسی سول کی کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ اس ارتھ سے، اس سول جو ہے باڈی سے، ارتھلی باڈی سے نکل کے باہر نکلے اور اس کو جنت کی خوشخبری، اللہ تعالیٰ کی معافی کی خوشخبری نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے جنت کے بارے میں، وہ لوگ جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اور سیدھے راستے پہ چل کے زندگی گزار کے اس ارتھ سے واپس جائیں گے، کہ ان کے لیے کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے آگے رکھا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ڈیٹیلز میں مختلف صورتوں میں ایکسپلین کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات اور بیوٹیفل محلات، نہریں بہتی ہوئی ہوں گی ان باغات میں، اور بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، میں پیرافریز کر رہی ہوں، کہ یو ہیو نو آئیڈیا کہ what is waiting for you up there۔ یعنی ہم لوگوں کو کوئی اندازہ انسانوں کو نہیں ہے کہ اگر آپ ایک اللہ تعالیٰ کی forgiveness حاصل کر کے اوپر پہنچتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا کچھ وہاں پہ انتظار کر رہا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معافی، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اپروول، یہ اس سے بڑی فتح انسان کی کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں جو خوش قسمت ترین سولز ہوں گی اوپر جانے میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں میں شامل فرمائے۔ تو ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد ان کو صرف اچھی چیزوں کی forgiveness کی خوشخبری ملے گی، اللہ تعالیٰ کا اپروول ملے گا، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اور کیا کیا کچھ چیزیں ہیں اوپر ہم انسانوں کے لیے ویٹ کر رہی ہیں، اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مثالیں اس دنیا سے
ہمیں دکھا کہ باغات کی نہریں، کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں کہ اوپر کیا کیسا سسٹم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے جو چیزیں انسانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جن چیزوں کی طرف انسان بہت خوش ہوتا ہے، جن لوگوں سے، جس میں کہ باغات ہیں اور نہریں ہیں اور اس طرح کی خوبصورت چیزوں کو انسان بہت اس دنیا میں پسند کرتا ہے. عظیم الشان یہاں کے محلات ہیں، وہاں جا کے انسان اچھا فیل کرتا ہے، دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ پہلے زمانے کے جو بڑے بڑے محلات مختلف کنٹریز میں ابھی بھی موجود ہیں، وہاں جا کے لوگ بہت امپریس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے اس دنیا میں جو اس انسانوں نے کو دی اللہ تعالیٰ نے ٹیمپریری سی لائف کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. ادروائز ہمیں نہیں آئیڈیا کہ اوپر، وہ تو ہر سول کو اس ارتھ سے جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ اوپر کتنی کیا ہوگا، کتنی خوبصورتی اور کتنا جو پیس اور ہیپینس ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ. پھر ہے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہہ رہے ہیں جو کہ 73 ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہیڈ لائن میں کہہ رہے ہیں، یو شیل بی stern with the disbelievers. O you prophets, strive against the disbelievers and the hypocrites and be stern in dealing with them. Their destiny is hell. What a miserable abode. آیت کہتی ہے اس کی ہیڈ لائن، تم کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آیت ہے، اے نبی کافروں و منافقین کے خلاف جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہ چیز، یہ آج جو ہے اسپیشلی اس ٹائم کے لیے ہے، پرافٹ محمد کے ٹائم کے لیے ہے، جب وہ اس پیغام لے کر آئے اور انہوں نے کافروں نے اور کافروں نے ان کے خلاف جنگ کی، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ان کو مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو فائٹ کرتے ہیں یعنی بلیورز کے ساتھ، یعنی مومنین کے ساتھ، پروفٹ کے ساتھ فائٹ کرتے تھے، اور وہ لوگ جو منافقین تھے جو ان کے درمیان رہتے تھے، لیکن وہ جو ہے وہ غلط طریقے سے ان کو لوگوں کو غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتے تھے، بظاہر شو کرتے تھے کہ ہم سبمیٹرز ہیں، یعنی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کے دل جو تھے وہ دلوں میں وہ کچھ اور تھا. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ سب سے آخر میں جہنم کی آخری حصے میں ہوں گے منافقین، کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ دونوں سائڈوں میں ہوتے ہیں، وہ کافروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور وہ مسلمان جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہ ایکچولی وہ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوتے، وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی ایسے گزار کے چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کافروں منافقین کے خلاف جہاد کرو. اور وہ کافر اور منافقین کون ہیں؟ وہ جو آپ کے ساتھ نہ صرف جنگ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو، آپ کو مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کلیئر کمینڈمنٹ دے دیا ہے کہ ان ایسے لوگوں کے ساتھ آپ جیسے وہ ایکٹ کرتے ہیں آپ ان کے خلاف ویسے کر سکتے ہیں. لیکن آج کے دور میں دیکھیں کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے. آج کے دور میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لوگوں نے مذہب کو کتنا تبدیل کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں او یہ تو جو ہے ایک یہ تو مسلمان نہیں ہے تو چلو جی اس کو یہ کافر ہے یا اس کو قتل کر دو. مطلب مذہب کو انہوں نے مذاق بنا کے آج کے اس دور میں اسلام کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے انسان اتنا بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے جن کو کچھ پتہ نہیں ہے قرآن، جنہوں نے میننگس نہیں پڑھا ہوا، تو وہ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، جو علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایسے علماء کو اور ایسے بڑے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے بڑی نالج رکھتے ہیں.
اور ایسے لوگ جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں، آخرت کے دن یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ جو علماء ہوں گے جو وہ اپنے فالوور سے کہیں گے کہ ہمیں تو خود پتہ نہیں تھا، تو یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ان کے خلاف ان مسلمان کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں مسلمانوں نے جہاد کرنا ہے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ پھر آیت ایک اور میں پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ، تو اس کے بعد انشاءاللہ یہیں پہ ختم کریں گے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، they swear by God that they never said it, although they have uttered the word of disbelief. They have disbelieved after becoming submitters. In fact, they gave up what they never had. They have rebelled even though God and His messenger have showered them with His grace and provisions. If they repent, it would be best for them. But if they turn away, God will commit them to painful retribution in this life and in the hereafter. They will find no one on earth to be their Lord and Master. تو اس کی اردو ہے، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ نکالا اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کیا۔ در حقیقت انہوں نے وہ چیز چھوڑ دی جو کبھی ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ انہوں نے بغاوت کی باوجود اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان پر اپنا فضل اور رزق نازل کیا۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ انہیں اس زندگی اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وہ زمین پر کسی کو اپنا آقا اور مالک نہیں پائیں گے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو میسج کو قبول کر کے پھر اس کے بعد اس میسج پہ قائم نہیں رہتے، اور وہ جو ٹرو میسج ہوتا ہے، جو سچا میسج قرآن کے اندر موجود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اسی کو فالو کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے وہ دوسری غلط یعنی راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میسج کو کرپٹ کرتے ہیں، غلط راستے پہ چلتے ہیں، لوگوں کو غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگوں ان میں سے کچھ ایسے لوگ جو کہ جن کو بعد میں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ وہ غلط کام راستے پہ چل رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں سجدے میں گر کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ انہیں معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس زندگی جتنی بھی ہماری زندگی ہے اس میں جب بھی انسان کو ریئلائز ہوتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ان کے ہر گناہ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ کے اسی راستے پر اسٹریٹ پیتھ کے اوپر اپنی باقی ساری زندگی جو ہے گزارے اور بار بار مسٹیکس نہ کرے، غلط راستے پر نہ بھٹکے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ ہر پل جو ہے دعا ہیلپ مانگنے کی ضرورت ہے ہر انسان کو، کیونکہ شیطان ہر جگہ موجود ہے انسانوں کو غلط راستے پہ لے جانے کے لیے۔ تو بیسیکلی ان کچھ آیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اس کی جو ہے محبت میں انسان جو ہے اور محبت میں گم ہے، اور وہ جو ہے ہر طرح کے جھوٹ بول کے برے اعمال جو ہیں وہ کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں خبردار کرے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ صرف ایمان اور سچائی اور نیکی اور اطاعت میں ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہوگا
اور نیکی کے راستے پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ان آیات میں بتا رہے ہیں جو دنیا کی محبت میں گم ہیں اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، جبکہ مومن جو حق پر ثابت قدم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دیا ہے کہ فتح کی، آخرت کے دن اور کامیابی کی۔ تو ماشاءاللہ آج میں ادھر تک ہی پڑھوں گی، تو اب میرے بہن بھائی موجود ہیں انشاءاللہ، وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہیں گے انشاءاللہ ان آیات کے بارے میں۔ تو میری طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے السلام علیکم اور سب کو السلام۔ دا تھینک یو ماشاء سسٹر، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ، تھینک یو سسٹر۔ ماشاء اللہ، کیا خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ انہی باتوں کو جو اسلام جو اللہ کا مین میسج ہے یہاں بھی پھر ایگزامپلس کے ساتھ ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ جس اس کا یہ جو کانٹیکس آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، اس میں ہمیں کیا کیا نظر آتا ہے کہ رب العالمین انسان سے اتنی ان کے محبت ہے انسان سے کہ اس کو ہر طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ذرا، بیٹھو ذرا، غور کرو۔ یہی صرف آپ نے جو 69 سے لے کے 69 سے لے کے 74 تک جو آیتیں پڑھی ہیں، ان کے اندر جو ان کا ایسنس ہے نا، بعض اوقات کوئی بندہ آپ سے بات کرتا ہے نا، تو میسج کو تو سائڈ پہ چھوڑو، اس بندے کا بات کرنے کا انداز اور سمجھانے کے انداز سے انسان کا دل بھر آتا ہے کہ نو یہ بندہ کتنی میری کیئر میں باتیں کر رہا ہے میسج کے علاوہ تو یہاں پہ کیسے ماشاء اللہ تعالیٰ نے 69 رفلی میں اس کا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جو ہم ان سے پہلے تھے، ان سے بھی پہلے، اور کیسے وہ چیزوں میں مشغول ہو گئے، انہوں نے ان میں اپنی لائف تباہ و برباد کر دی۔ پھر 70 میں کس طرح طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نوح وغیرہ جن کی جو بھی قومیں تھیں پہلے، ان کے بارے میں مثالیں دی کہ تم ان مثالوں سے کیوں نہیں لرن کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ 71 میں پھر اگزامپل دے رہے ہیں جیسے مومنوں اور بلیور وومن بھی آپس میں یہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص پہ جب شادی کرنے کا ٹائم آئے تو ایک آئیڈل ورشپ کو صرف آئیڈل ایک جو اللہ کا ورشپ جو اللہ تعالیٰ کی خالص سے بات کرتا ہے، اس کو اپنا اسپاؤس بھی ویسا ہی ڈھونڈنا چاہیے جو اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ وہ ایک آئیڈل ورشپ سے اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے، بیکاز وہ پھر اس کو ڈرائیو کر کے اپنی طرف نہ کر دے۔ تو ہماری بیسکلی کمپنی جو ہے جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ ہم پہ بہت افیکٹ کرتی ہے، یہ ہم نے بچپن سیکھا۔ اور ماشاء اللہ پھر 72 میں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے مومن ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو کیا بلیسنگ عطا فرمائیں گے۔ اور یوں آپ ایک دم سے 74 میں جا کے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیچ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں if they repent it will be best for them۔ ایون اس پوزیشن میں بھی آ کے انہوں نے مسٹیکس کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلی قوموں کی اگزامپل بھی دی ہے، پھر بھی رب العالمین فرما رہے ہیں کہ if they repent it will be best for them۔ امیجن کریں، وہی نہ کہ میسج کے علاوہ بھی اگر آپ ان باتوں کو پڑھیں تو دل انسان کا بھر آتا ہے کہ وہ ہستی جو ہے کتنی ہم سے ہمارے لیے چاہیں تو وہ ہر ایک کو فرما بردار بنا دیں ود ان سیکنڈ۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہے کہ ہم چاہیں تو سارے کے سارے فرما بردار بن جائیں، لیکن یہ اللہ کا سسٹم ہے، دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے کہ ہم سمجھ کے اللہ کے میسج کو پڑھ کے اللہ کے ثبوتوں کو دیکھ کے جو کہ ویریفائڈ ہیں، اور پھر ایک حق کے ساتھ فیصلہ کریں کہ یہ ثبوت جو ہے یہ قرآن کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ اس کے برعکس ہے تو وہ باطل بن جاتا ہے۔ تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ انسان سوچ کے سمجھ کے ایک فیصلہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، چوز کرتا ہے۔ تو وہ جو برج ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کراس کرنے کے لیے ہر طرح کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ برج تم نے اکیلے ہی کراس کرنا ہے، میں چاہوں تو تمہیں ایک سیکنڈ میں کراس کر دوں، لیکن یہ تمہیں سمجھ کے یہ کراس کرنا ہے۔ ایک دو تم کراس کر گئے پھر میرے راستے پہ قائم رہو، پھر تمہارے لیے جنت ہی جنت۔ ماشاء اللہ، پلیز۔ ماشاء اللہ، آپ نے بڑی بھائی
مختصر ایسے سمری سی نا ان آیات کی بیان کی ہے. پریز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس میں ماشاء اللہ سسٹر نے بڑی اچھی طرح تفصیل سے وضاحت کی ہے ان تمام آیات کی. آیات خود اصل میں خود اپنی وضاحت خود کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، آسان ہے سمجھنے کے لیے. تو یہ جو آیت نمبر 70 ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بتایا ہے، شروع کر رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا انہوں نے پچھلی نسلوں سے کچھ نہیں سیکھا؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور لوط کی قوم کے لوگ بدکار لوگ. تو ان کے رسول ان کے پاس واضح ثبوت کے ساتھ گئے. اللہ نے ان پر کبھی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ، اگر ہم پورا قرآن آپ شروع سے آخر تک پڑھیں، 114 صورتیں ہیں اس میں، تو اس میں میکسیمم آپ کو احکامات کے علاوہ جو ڈائریکٹ احکامات دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ میکسیمم آپ کو قرآن میں ہسٹری ملے گی. جو پچھلے انبیاء تھے، وہ جو پیغام لے کے آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے لوگوں کے پاس، اور پھر ان لوگوں کا اس پیغام کے اوپر کیا رد عمل تھا انہوں نے دیا، اور پھر ان کے اس رد عمل کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا، ان کا کیا انجام ہوا. تو یہ سارا قرآن میں بہت بار بار تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ خام خواہ قصے کہانیاں ہمیں سنانے کے لیے یا ہمیں ان سے گزر جائیں کہ یہ ہمارے لیے تو یہ ہے ہی نہیں، ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ تو سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان تمام یہ جو قصے کہانیاں ہیں، جو جتنی بھی ہسٹری تاریخ ہے پچھلی انبیاء کی اور پچھلی قوموں کی، تو ان سب میں ہمارے لیے لیسنز ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز ہیں ہمارے لیے، کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسے ان کے پاس بھی رسول گئے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ان کے پاس پیغام بھیجا، اور کس طرح انہوں نے اس پیغام کو جب ریجیکٹ کیا، ان پر ایمان نہ لائے، اس پیغام کے مطابق زندگی بسر نہ کی، تو پھر ان کا کتنا خوفناک ان کا خاتمہ ہوا اس دنیا میں. اور آگے جو ہے یہ تو عارضی دنیا ہے، یہ تو زیادہ ہے ہی نہیں بڑی، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی انسان جو ہے نا، اس کا کچھ سالوں کے اوپر جو ہے نا لائف سپین ہے، اور اس کے بعد تو ہر انسان ویسے مر جاتا ہے اور دوسرے اس کی جگہ پر آ جاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں تو ان کو جو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا سو دیا، لیکن جب ان کی روحیں اس دنیا سے گئیں اور اگلی دنیا میں جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی، جو 100 سال کی نہیں، 1000 سال کی نہیں، 5000 سال کی نہیں، بلکہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، تو وہاں پر ان کا کیا انجام ہوگا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے. جہنم کے دردناک عذاب کے مختلف جو ہے قرآن میں نقشے کھینچ کے بتا کے تفصیل کے ساتھ، تو کہ کس طرح کی پھر وہ زندگی گزاریں گے، کس طرح کے وہ عذاب جو ہے اس میں نہ ختم ہونے والے عذاب اس میں مبتلا رہیں گے، اور جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر کبھی کوئی موت ہے ہی نہیں. تو یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس میں بتایا ہے اس ساری ہسٹری سے ہمیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی، ہمارے لیے ہمیں ہلا دینے کے لیے یہ ساری ہسٹری بہت اہم ہے. اس میں یہ بہت ویلیو رکھتی ہے کہ ہم اس سے سیکھیں، ہم ویسے نہ کریں جیسے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ کیا تھا، کہ پیغام اتنا واضح آنے کے بعد
پھر بھی انہوں نے اس کے اوپر اس کو جھٹلایا اور اس کے مطابق زندگی بسر نہ کی، اپنے اعمال جو ہیں اس پیغام کے مطابق انہوں نے نہ گزارے، تو پھر ان کا خاتمہ ہی کتنا برا ہوا اس دنیا میں۔ تو آگے کا تو انسان چلے چھوڑے، انسان سوچتا ہے وہ آگے کی پھر دیکھی جائے گی۔ بھائی اس دنیا آگے کی پھر نہیں دیکھی جائے گی، آگے ہی سب کچھ ہے اور نہ ختم ہونے والا سب کچھ ہے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں، ہمیں ٹیچ فرما رہی ہیں کہ ہم ان ہسٹری جو بتائی گئی ہے اس کو ہم صرف ایسے پڑھ کر کے وہی لوگ ہی برے تھے اس لیے ان کے ساتھ ایسے ہوا، ہم تو بس محمد کی امت ہیں تو ہماری تو سفارش ہو جانی ہے، ہماری تو بخشش ہو جائے گی، ہمیں تو کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ نہیں، فکر کرنی ہے، کیونکہ سفارش تو ہے ہی نہیں اس دن۔ تو وہ تو ہر انسان جو ہے، وہ جو محمد نبی جو تھے، رسول تھے، وہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کے آئے، وہ انہوں نے تو اپنا مشن کمپلیٹ کر دیا۔ وہ انسانوں کو پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہنچا کے چلے گئے۔ اب انسان جن کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام موجود ہے، اب یہ ان کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مطابق زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، یا اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں اس کو پڑھنے کا یا اس کو اوپر غور کرنے کا۔ حالانکہ وہ تو بہت آسان پیغام ہے، اگر آپ اپنی زبان میں اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ پیغام ہر انسان مسلمان جو ہے ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، لیکن یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ثواب کے لیے یا وہ اس کے اوپر کوئی وظیفے کرنے کے لیے یا وہ اس کو کسی اور پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو پھر ان کا خاتمہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے پچھلی قوموں کا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی پیغام کے ساتھ ایسے ہی جو ہے وہ اس سے منہ موڑ لیا تھا، اور اب بھی مسلمانوں نے اس پیغام سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں تو مسلمان ممالک جو ہیں وہ کس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وارننگز میں آ چکی ہیں، وارننگ سب کو مل رہی ہیں۔ آگے انسانوں کی مطلب ہے ان کے اوپر کرپٹ لیڈر بھی مسلط اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ تب مسلط ہوتے ہیں جب انسانوں کے اعمال بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ لہذا کسی اور کو آپ بلیم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو، اپنے اعمالوں کو دیکھیں اور ان کو صحیح کریں، تو آپ کے لیے یہ دنیا ہی جنت بن جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ۔ تو بس یہی میں اس آیت کے اوپر یہ کرنا چاہتی تھی۔ ماشاء اللہ، تھینک یو گاڈ۔